बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वही हुआ जिसका खदशा था। जी हाँ, गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के बाइस अब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट यानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। ये और इसके अलावा और बहुत सी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जी हाँ, DGISPR ने कुछ यूट्यूबर्स जिनको पहले हुकूमती टाउट्स उनकी तस्दीक किया करते थे, उन्हें एंकर कहा करते थे, उन्हें यूट्यूबर्स क्या करते थे, उन्हें सहाफ़ी मानने से ही इनकार करते थे। अब मजबूरी आन पड़ी है, क्या करें भाई, उन्हें बुलाना पड़ गया। और गुजारिश क्या थी? DGISPR की गुजारिश थी कि आप हमारी बात को आगे बढ़ाइए, स्टेट जो कुछ कर रही है उस पर मिनोअन आप पूरी तरह से उस बात को आगे बढ़ाइए और हमारा यकीन कीजिए, हम जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के मफाद में कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं पाकिस्तान के मफाद में ही करते हैं। जाहिर है जान की अमान लोगों को होती है, और वो वरना तो कोई पूछे उनसे कि जिस वक्त ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी थी, इसमें पाकिस्तान की क्या भलाई थी, और जो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को रखा गया था, इसमें पाकिस्तान की क्या भलाई थी। और अगर आपने नहीं रखा था तो जो लोग पकड़ने आए थे उन्हें भी आप नहीं रोक सके, तो यकीनन उसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। तो फिर इस दफा DGISPR ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जो कुछ वो करते हैं वो हुकूमत के इशारे यानी सॉरी हुकूमत के हुक्म पे करते हैं। जाहिर है ये बात जब उन्होंने कही होगी तो बहुत से लोगों के लिए अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई होगी, इसीलिए अब वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज ये जो कुछ हो रहा है गजा वाला मामला, इसमें आप हमारा साथ दीजिए, आप रियासत के बयानियों को आगे बढ़ाइए। एक मरतबा फिर उन्होंने वही बात की, यानी कि वो खुद को रियासत समझते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो जो कुछ करते हैं हुकूमत के कहने पे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि रियासत का बयानिया आगे बढ़ाइए। उन्होंने इस बारे में अभी भी भाम रखा हुआ है कि पाकिस्तान की फौज कितनी बड़ी तादाद में वहां जाएगी। उन्होंने उसके स्कोप ऑफ वर्क पर भी कोई बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने जरा गैर मुबहम अंदाज में ये कहा कि वो जो हमास को गैर मुसल्लह करने की बात है उस पर उन्होंने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार किया। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बारे में जब से उन्होंने अपना ये 20 नुकाती प्लान दिया है, वो तवातुर से एक ही बात सबसे ज्यादा जिस पर वो फोकस रखते हैं और जिस बात को बार बार करते हैं वो है हमास को गैर मुसल्लह करना। और अब जहां पर ये इस पर दस्तखत हुए इस पीस बोर्ड में शमूलियत के लिए, जहां पाकिस्तान ने डॉटेड लाइन पर अपनी आमादगी दी है, वहां भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात सबसे ज्यादा जोर देकर कही वो ये कि हमास को गैर मुसल्लह ये 59 कंट्रीज करेंगे। और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और उन्होंने हमास के साथ 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 हिजबुल्लाह की भी बात कर दी। बहुत मुश्किल होने जा रही है बॉस, इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। इसीलिए अब DGISPR ने ये कहा कि ये सब कुछ तो हुकूमत कर रही है, और उनके बहुत बड़े टाउट जिन्हें तोहफतन निगरान वजीर आजम बनाया गया था, जी हाँ, काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि ये सब कुछ तो हुकूमत कर रही है। अच्छा, हुकूमत भी आपको पता है इंतहाई अय्यार, मक्कार, चालाक, झूठे, फरेबी लोगों की हुकूमत है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का सबसे धोखेबाज सियासतदान है, और जाहिर है उनकी बेटी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जरा उनकी की वीडियो देखिए, उनकी धोखाधड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उनकी खसलत, उनकी सरिश्त बताना चाहता हूं ताकि मैं बता सकूं कि DGISPR आपका वास्ता कितने मक्कार अय्यार लोगों से पड़ा है। इसलिए मुकाबला सख्त है बॉस, जरा आप भी अच्छी तरह से तैयारी करके आइएगा। जरा मरियम की ये वीडियो देखिए। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात आपने देखा, अय्यारी मक्कारी की कोई मिसाल इससे बड़ी आपको मिल नहीं सकती। वीडियो पर है सब कुछ सामने, वो बच्ची कह रही है एक पुराना इंसिडेंट था ये, लेकिन मरियम ने उसका माइक टर्न ऑफ किया और फिर उसकी बात को मुस्तरद करके, तो इस तरह के अय्यार मक्कार लोगों से आपका वास्ता पड़ा है। उन्होंने भी अपने टाउट्स मैदान में छोड़ दिए। वो कह रहे हैं जी हमारा क्या लेना देना, ये तो सब कुछ फौज कर रही है, और इसलिए ये लोग, अच्छा अब इन्होंने भी जाहिर है ये भी इनको भी आदत हो गई ना, ये जो इन्होंने वहां पे बिलावल भुट्टो को बुलाया, बिलावल भुट्टो जो है उसको बुला के बिठाया, इसहाक डार की वीडियोस उन्होंने दिखाई, शहबाज शरीफ तो जाहिर है उनको तो जाना ही जाना था, तो वो सिर्फ इसलिए दिखाया कि ये पूरी की पूरी जो इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप है ये ऑन बोर्ड है गजा के मामले पर, इसलिए आप हम पर कोई इल्जाम नहीं दीजिएगा। तो दोनों
اب ایک دوسرے پر الزام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اتنے جھوٹے مکار اور فریبی لوگ ہیں کہ یہ بالکل جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس سکتے ہیں. میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یہی کہا تھا نا مریم نواز نے. اور پھر اس کے بعد ابھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی جس لیوش اسٹائل میں, اگر پیسہ نہیں ہوتا تو اس طرح سے نہیں کرتے. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے بہت دشوار ہو گیا ہے. انہوں نے ظاہر ایک بہت بڑا کام پکڑ لیا ہے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا, کیونکہ بقول نجم سیٹھی پریزیڈنٹ ٹرمپ گردن سے پکڑ لیں گے, گردن سے, اگر نکلنے کی کوشش کی, بھاگنے کی کوشش کی. اور اگر آپ جائیں گے وہاں جا کے آپ جو کچھ کریں گے, ظاہر ہے آپ کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ جی ہم غیر مسلح نہیں کریں گے, یہ بالکل فضول بات ہے, کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی فورسز کسی اور کی کمان میں ہوں گی, اور کوئی بعید نہیں ہے. کوئی بھی کنٹری ہو سکتا ہے, وہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, وہ مصر بھی ہو سکتا ہے, وہ اردن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کی فورسز ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے کنٹرول میں آپ ہوں گے, اور وہ آپ کو جو کہے گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا. غزہ اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے, آپ کی فورسز کوئی کینیڈا نہیں جا رہی کہ ہزاروں میل میں آپ کو کہیں آپ کو پوسٹ کر دیا جائے. اتنی سی وہ پٹی ہے, آپ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پوسٹڈ ہوں گے جہاں آپ کی کوئی نہ کوئی کانفرنٹیشن ہوگی, اور پھر ظاہر ہے کہ نیکسٹ ڈور جو ہے وہ حزب اللہ ہے. اس لیے اب ان کے درمیان اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مزید اس طرح کے بیانات آپ کو نظر آئیں گے. کچھ تھوڑے بہت بیانات, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دے دیا کہ جی ہم تو عمران خان کو سمجھتے تھے کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, اب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اصل ایجنٹ یہودیوں کی وہ ہے, وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے, وہ غیر ملکی ایجنڈا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف. فضل الرحمان اگین, جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل اس طرح کے بیانات کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل کھل کے ایک دم ڈٹ کے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے نام لے کر. اب بالکل ہلکے انداز میں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا, ہلکی تھاپ پہ جو ہے وہ رقص ہو رہا ہے. کوئی قابل ذکر ایسا کوئی مظاہرہ, کوئی ایسی بات ابھی تک ان کی طرف سے بھی سامنے نہیں آئی ہے. کوئی قابل ذکر مولوی جیسے کہ مفتی منیب الرحمان ہو, یہ راغب نعیمی صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, اور کوئی بہت, جماعت اسلامی نے مذمت ضرور کی ہے لیکن اس طرح سے کھل کر ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئے, اور اس بات کا امکان بھی بہت کم ہے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں باس. اب بات کرتے ہیں جی ایمان مزاری کی. ایمان مزاری نے صحیح معنوں میں جو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, 14 دن کا ان کا جو ان کو جوڈیشل کر دیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا. اب اندازہ لگائیے وہ پریگننٹ ہے خاتون اس وقت, اور ان کا قصور کیا ہے. ان کی خطا یہ ہے کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں, بس اتنی ہی ان کی خطا ہے, اس سے آگے وہ کچھ نہیں کرتی. لیکن یہ اس حد تک یہ بات ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ انہوں نے ان کو 3 دن تک تو وہ ظاہر ہے وہ رہیں وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وہ ہیں ایک جج بار کاؤنسل کے وکیل ایک ہیں, ان کے دفتر میں رہیں. لیکن پھر جب یہ نکلی, لیکن آپ یہ دیکھیں ذرا ان کا, یہ گرفتاری دینے جا رہی ہیں, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ مناظر ایمان مزاری کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. انہیں ایک استعارہ ثابت کرنے میں مزاحمت کا, فوجیوں کے خلاف, فوج کے خلاف. کچھ ظاہر ہے ان کی اس طرح کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں وہ والے نعرے لگا رہی ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے, آگے ظاہر ہے وہ قابل اعتراض سا نعرہ ہے. پھر یہ کرنل جنرل دہشت گرد کے نعرے بھی ایک کوئی تقریب میں وہ شریک ہیں وہاں پر لگ رہے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ان سے پرابلم ہے ایمان مزاری سے, انہیں اور ان کے شوہر کو. ان کے شوہر کی ستائش بھی بنتی ہے, بہت ہی باہمت انسان ہے وہ, انہوں نے جس طرح سے ڈٹ کے ایمان مزاری کا ساتھ دیا ہے, یہ بہت ہی قابل ستائش ہے. گرفتار ان کو کیا گیا ایمان مزاری کو, ظاہر ہے یہ ان اینڈ آف اٹ سیلف از ہائیلی کنڈیمنیبل, لیکن جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جن صاحب کے پاس انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, یہ ان کا آپ ذرا سنیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پہلے آپ بیان ان کا سن لیجئے, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کے مطابق جو ہے وہ ہم اقدامات کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے راستے میں ان دونوں نہتے جو ہمارے ممبران تھے ان کو گھسیٹتے ہوئے, اور ان کو ایک عورت ذات ہے, ایک خاتون ہے, اور اس کو میری آنکھوں کے سامنے ایک ہٹے کٹے شخص نے ان کی اس جیسے ایک مرد کو پکڑتے ہیں ان کی
جو شلوار ہے وہاں سے پکڑا اور اوپر ان کی گردن کو ہاتھ رکھ کے دبوچتے ہوئے اٹھا کے ان کو دوسری گاڑی میں ڈالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کے باعث ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہم نے کوششیں کی اور انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. یہ واجد گیلانی صاحب ہیں اور یہ انہی کے دفتر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. یہ صدر ہیں اسلام آباد بار کاؤنسل کے. اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ انتہائی قابل مذمت. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے یہ لوگ بربریت کر رہے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں, جس طرح سے اس وقت سب کچھ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر ہم ایسٹ پاکستان کو نکال دیں تب سے لے کر اب تک یہ بہت زیادہ انہوں نے تمام حدیں پار کر لی ہیں. اور ہوا کیا ہے, ان کو کسی کی انا کو بہت شدید ٹھیس پہنچ گئی ہے. انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا, انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے. اب دیکھیے کہ کتنے روز تک ان کو اس طرح سے بند رکھا جاتا ہے, پابند سلاسل رکھا جاتا ہے. تیرا وادی تیرا میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں آپریشن شروع کیا گیا اور اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے, بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. لیکن اس میں جو قابل ستائش بات ہے وہ یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بالکل عام ورکرز کی طرح کام کر رہے ہیں. آپ اپنے اسکرینز پر یہ امیجز دیکھ سکتے ہیں. یہ مینا خان آفریدی ہیں, انہوں نے یہ وہاں پہنچے اور یہ وہاں کے لوگوں کے درمیان انہوں نے وہاں پہ جا کر لوگوں کی امداد کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت ہی قابل ستائش بات ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سہیل خان آفریدی بھی بالکل جیسے کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. آپ کو کہیں ایسا نہیں نظر نہیں آئے گا کہ سہیل آفریدی موجود نہیں ہے, وہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. صوبائی حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو وہ سہولیات دی جائیں جن کی ان کو اس وقت ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے اٹس اے ہیومنگس ٹاسک, یہ آسان کام نہیں ہے, بہت ہی دشوار کام ہے. خاص کر موسم اتنا اس وقت ناموافق ہے اس قسم کی کارروائیوں کے لیے کہ بیچارے اپنے طور پر جتنی بھی کوششیں کر لیں ظاہر ہے انہیں پوری طرح سے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے. لوگ اس کے باوجود بیمار پڑ رہے ہیں, اموات کی اطلاعات بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کے اپنے علل تلل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ابھی آپ نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے 2 بڑی شادیاں ہوئیں اور یہ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں 45% لوگ, لیٹ می ریپیٹ, 45% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ $3. یہ ورلڈ بینک نے $3 رکھا ہوا ہے. $3 پر ڈے جو کماتا ہے شخص وہ سمجھے خط غربت سے اوپر ہوگا, اس سے جو نیچے ہوگا وہ خط غربت کے نیچے ہوگا. اور یہ معیارات ان کا تعین کیا ہے ورلڈ بینک نے اور جو دیگر انٹرنیشنل باڈیز ہیں. اور پھر آپ یہ سوچئے کہ یہاں امریکہ میں کم از کم زیادہ تر ریاستوں میں $15 ایک گھنٹے کے لوگوں کو ملتے ہیں. تو یعنی جتنے پیسے امریکہ میں ایک شخص 1 گھنٹے میں کماتا ہے, پاکستان میں ایک شخص 3 دن میں نہیں کما سکتا. اور اس ملک میں آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈالرز آپ اس طرح کی چیزوں میں اڑا دیتے ہیں. اور یہ لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا, ان کی جو نمود و نمائش تھی, ان کے جو جوتے, کپڑے, ان کے بیگز, وہ ہزاروں ڈالرز میں ہوتے ہیں. اور اس ملک میں جہاں کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 45% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. 10 کروڑ لوگ تقریباً ایسے جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. اور صورتحال یہ ہے کہ $29 ارب سے زیادہ کے بیرونی قرضے ہیں. یعنی کہ اگر پاکستان پورا مل کے اگر $100 کمائے گا تو اس میں سے $45 جو ہیں, صرف $45 جو ہے وہ ان قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلے جائیں گے. تو آپ سوچئے باقی $55 میں سے آپ کیا کھائیں گے اور کیا بچائیں گے اور کیا قوم پر لگائیں گے. جس ملک میں لوگوں کی فلاح پر سنگل ڈیجٹ میں خرچ کیا جا رہا ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ سوشل سروسز ہو, اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کیا توقعات رکھ سکتے ہیں. لیکن باتیں اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہیں کہ جیسے آپ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. پلیز اب گین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. خوش رہیے اور باخبر بھی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.